الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسول وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كنتم نبي آدم بين الماء والطين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام احباب ذوق شوق سے محبت سے اخلاص سے دل جوئی کے ساتھ میرے ہمراہ نماز والا درود پاک اس نیت سے بھی پڑھیں کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب اجتماعی طور پر درود پاک پڑھا جاتا ہے 4000 رحمت کے فرشتے اترتے ہیں. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ 5000، ایک اور میں آتا ہے 70,000 اور بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ لاتعداد فرشتے رحمت کے اترتے ہیں. جتنا بھی سرکار سے زیادہ پیار ہے، محبت ہے، اتنی ہی زیادہ بلند آواز سے نماز والا درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. باغ عرب کی بلبلیں رنگین نوا کہوں، احمد کہوں، یتیم کہوں یا مصطفیٰ کہوں، خیر البشر کہوں یا حبیب خدا کہوں، میں ہوں اس فکر میں آپ ہیں کیا اور میں کیا کہوں. لوگ کہتے ہیں حضرت موسیٰ کلیم ہے، آپ وہ ہیں کہ رتبہ آپ کا سب سے عظیم ہے. اللہ عز و جل ہمارے بھائی جان ملازم حسین صاحب پر کروڑوں رحمتیں فرمائیں کہ انہوں نے آج خاص طور پر سیرت پر آپ کو بلایا ہے کہ سرکار مدینہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں آگاہ کیا جائے. یاد رکھنا، ہمیشہ سیرت کا آغاز یا تو بچپن سے ہوتا ہے شروع، یا جوانی میں یا بڑھاپے میں. یہ 3 انداز ہے، اس کے علاوہ چوتھا نہیں. کسی کی سیرت لڑکپن میں، کسی کی جوانی میں، کسی کی بڑھاپے میں. امام الانبیاء کی ایسی ذات ہے کہ ابھی دنیا تیار نہیں ہوئی، اللہ پاک نے سرکار کی سیرت کے بارے میں آگاہ کیا. یہ یاد رکھنا، نسل روح کے اعتبار میں ہم سب برابر ہیں. جس دن میری روح پیدا ہوئی
चौधरी यूसुफ साहब की भी रूह उसी दिन पैदा हुई, कारी गुलाम सरवर साहब की भी रूह उसी दिन पैदा हुई। इसी तरह अलियानुल हक की, मुलाजिम हुसैन साहब की, आप सब की, मेरी, यानी कि नस्ल रूह के इतबार में हम सब बराबर हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने आलम अरवा में पूछा था, अलस्तु बिरब्बिकुम, बताओ क्या मैं तुम्हारा रब हूं या नहीं। सारी दुनिया की रूहें खामोश हैं। सबसे पहले रूह मोहम्मद ने जवाब दिया, क़ालू बला। सबसे पहले आमला के लाल ने जवाब दिया। शाह ईदला के भी अल्फाज कुरान हकीम के मौजूद हैं। इमामुल अंबिया ने फरमाया, मैं गवाही ही देता हूं, गवाही मैं देता हूं। ये रूहों का आलम की बात हो गई। फिर इसके बाद कुरान हकीम है, तीसरा पारा है, सूरह आले इमरान है, उसमें अल्लाह अज़्ज़ व जल ने इजलास का जिक्र किया है। मेरी बात नहीं, कुरान हकीम है, तीसरा पारा है, इसलिए हम अहबाब कुरान ज्यादा सुनाते हैं ताकि समझ आए बात। ढीली मिली बात नहीं, इधर उधर की बात नहीं, मामूली बात नहीं, कुरान की बात है। उस किताब की बात कर रहा हूं जिसके बारे में खुद अल्लाह का कुरान कहता है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। और लोगों, इस कुरान पर इत्माद करो, इसमें शक व शुबे की गुंजाइश नहीं, इसमें किसी किस्म का तरद्दुद नहीं किया जा सकता, इश्काल नहीं किया जा सकता, किसी किस्म की यहाँ तक कि कमी पेशी भी नहीं। यहाँ तक कि दुनिया की खबरें झूठी हो सकती हैं, हो सकता है फलाने ने जो खबर दी हो वो तो गलत हो सकती है, माँ ने जो बयान दिया वो गलत हो सकता है, खानदान वालों ने बयान दिया हो वो तो गलत हो सकता है, यार दोस्तों ने जो बयान दिया हो वो गलत हो सकता है, इधर उधर की बात गलत हो सकती है। आई बारी कुरान की, फरमाया, ओ मेरे बंदे, इसके मामलात में ढीला मिला यकीन नहीं करना। ज़ालिकल किताब, ये मेरी किताब की बात है, कुरान की बात है। कुरान का माना भी है बार बार पढ़ी जाने वाली किताब। याद रखो, दुनिया की कोई और किताब पढ़ोगे, एक मर्तबा पढ़ने के बाद उकता जाओगे, दो मर्तबा पढ़ने के बाद उकता जाओगे। यहाँ तक कि हाफिज कुरान कारिउल कुर्रा, कारी गुलाम सरवर साहब बैठे हैं, जरा पूछ कर देखो कुरान हकीम की अजमत के बारे में। यहाँ तक कि ये हाफिज भी हैं, कारी भी हैं, फिर भी इनसे पूछो, कुरान से कभी भी दिल नहीं भरता। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, फरमाया ये शक व शुबे से पाक किताब, इसके मामलात में जरा भी यूं नहीं सोचना यूं हो सकता है। इसलिए आप जो इजलास का जिक्र करने लगाऊं, और अल्लाह पाक ने बड़े अजीब लेकर लफ्ज है, फरमाया हुदल लिल मुत्तकीन, फरमाया ये हिदायत वाली किताब है मुत्तकी लोगों के लिए, परहेजगार लोगों के लिए। मैंने यहाँ तक कि ये कलाम बना कर भेजा है। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युकीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। किसी और की बात नहीं आई। अल्लाह पाक फरमाते हैं, जो लोग ईमान लेकर आए मेरी खबरों पर, मेरे भेजे हुए कुरान पर ईमान लेकर आए, मेरे नबी के लाए हुए यहाँ तक के फरमान पर अमल करने वाले आए, यहाँ तक के फरमाया लोगों, यहाँ तक के नमाज भी कायम करो और मेरे राह में माल भी खर्च किया करो।
اس لیے آپ احباب کو سورہ بقرہ کی یہاں تک کہ دوسری آیات کے بارے میں آگاہ کیا، اب میں یہاں تک کہ اس اجلاس کا ذکر کرنے لگا ہوں جو سورہ آل عمران میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، یہ اجلاس کوئی اور بلانے والا نہیں، خود مالک کائنات نے بلوایا۔ الہی اس اجلاس میں کون آئے؟ فرمایا من النبیین، صرف نبی آئے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، نبیوں کا اجلاس بلوایا، کسی اور کا نہیں۔ غوث نہیں، کتب نہیں، ابدال نہیں، ولی نہیں، یہاں تک کہ ذرا اس اجلاس میں دیکھو، یہاں تک کہ مسلمان کذاب نظر نہیں آتا، ہمیں مرزا غلام احمد قادیانی بھی نظر نہیں آتا۔ تھوڑی سی بات اچھی ہو جانی چاہیے۔ اس اجلاس میں مسلمان کذاب جتنے، یہاں تک کہ ابو بکر صدیق کے دور میں یہاں تک کہ جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، صحابہ کرام نے اسے نیست و نبود کر دیا۔ سن 1900 میں یہاں تک کہ بڑے بڑے علماء، یہاں تک کہ سید عطا اللہ شاہ بخاری جیسے، رحیم اللہ جیسے، یہاں تک کہ اللہ والوں نے یہاں تک کہ ختم نبوت کی اس قدر کوشش کی، اس قدر کی۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری کے بارے میں کیا بتاؤں، سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ۔ لوگ کہنے لگے حضرت جی حج پر چلے جائیں، فرمایا حج پر جب جاؤں گا مدینے بھی جانا پڑے گا، اگر میرے نانا نے پوچھ لیا کہ نبوت کا معاملہ حل ہوا ہے یا نہیں، ختم نبوت کا، میں شرمندہ ہو جاؤں گا۔ میں سرکار کی حضور میں نانا جان کو جواب کیا دوں گا؟ میں نہیں جاتا، میرے پاس ابھی تک جواب نہیں ہے۔ سن 2008 میں جب میں بھی دین کی وجہ سے ڈسٹرکٹ جیل میں تھا، جس کوٹھڑی میں جا کر بیٹھا مجھے بتایا گیا سید عطا اللہ شاہ بخاری اسی کوٹھڑی میں ہزاروں مرتبہ آئے ہیں ختم نبوت کے لیے۔ میں نے وہیں کہا الحمدللہ، میں نے کہا جلدی لے آؤ قرآن لے آؤ، میں قرآن پڑھتا ہوں۔ خوش ہوا میں کہ سید بادشاہ قاری محمد علی ملتانی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ سید عطا اللہ شاہ بخاری کے چہرے کو دیکھتے ہی خدا یاد آ جاتا تھا کہ اتنے حسین چہرے بنانے والا۔ نبیوں کا اجلاس ہے، فرمایا لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، میری طرف سے کتابیں ملیں گی، حکمت ملے گی، تمہیں ادراک ملے گا، شعور ملے گا۔ فرمایا تمہیں کتابیں عطا کروں گا، اے داؤد علیہ السلام آپ کو زبور کی کتاب دی جائے گی، اے موسیٰ علیہ السلام آپ کو انجیل کی کتاب دی جائے گی، اے عیسیٰ علیہ السلام آپ کو یہاں تک کہ انجیل کی کتاب دی جائے گی۔ اور نبیوں کو آگاہ کیا گیا، فرمایا تمہیں صحیفے دیے جائیں گے، لیکن ساتھ ساتھ شان کا فرق سمجھو۔ اور کتابیں مکمل آئی ہیں، ذمہ داری سے کہتا ہوں، موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی توریت کی، کوہ طور پر بلا کر فرمایا آؤ لے جاؤ، اور وادی مقدس تھی، یہاں تک فرمایا کہ جوتے بھی اتار دو، وہاں پر کتاب ملی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی معبد خانے میں عبادت گاہ میں زبور کی کتاب عطا کی گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام سلیمان علیہ السلام کے ابا جان ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب دی گئی، کہاں پر؟ معبد خانے میں، عبادت گاہ میں۔ معبد خانہ کہہ رہا ہوں، عبادت گاہ کہہ رہا ہوں، اس ٹائم مسجدیں نہیں تھیں، مسجدیں اللہ پاک نے محبوب کو عطا فرمائی، یہ بھی یاد رکھنا۔ ہم اپنے طور پر مسجد کا لفظ استعمال کرتے ہیں، ان کا عبادت گاہ معبد خانہ کہہ سکتے ہیں، مسجد نہیں کہہ سکتے۔ مسجد امام الانبیاء نے بنائی،
مسجدوں بنانے کا حکم بھی امام الانبیاء کے دور میں آرڈر آیا کہ ایک علیحدہ مسجد بناؤ جہاں آ کر اللہ عز و جل کی عبادت کرو. اور مسجد کے بارے میں احادیث شریف میں آتا ہے یہ اللہ کا گھر ہے. اب باری آئی قرآن حکیم کی. فرمایا لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، آپ کو ہم قرآن دیں گے. توجہ میری طرف رکھنا، ادھر ادھر آپ دھیان نہ کرنا. ان کو تو کتاب مکمل ایک ٹائم میں دی گئی، قاری غلام سرور صاحب، جب سرکار کی باری آئی نظام کو بھی چینج کر دیا. فرمایا اے آمنہ کے لال، اے عبداللہ کے دلارے، عبد المطلب کے پوتے، آپ کا اتنا اونچا مقام ہے، اگر آپ بیت اللہ میں ہوں گے میرا قرآن بیت اللہ میں آئے گا. آپ حرم میں ہوں گے میرا قرآن وہاں پر آئے گا. آپ عتیم میں ہوں گے میرا قرآن وہاں پر آئے گا. آپ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہوں گے میرا قرآن وہاں پر آئے گا. آپ مکہ مکرموں کی گلیوں میں ہوں گے میرا قرآن وہاں پر آئے گا. آپ جنت المالا کے یہاں تک کہ قبرستان میں ہوں گے میرا قرآن وہاں پر آئے گا. آپ یہاں تک کہ مدینہ طیبہ میں ہوں گے میرا قرآن وہاں پر آئے گا. آپ جنگ بدر میں ہوں گے میرا قرآن وہاں پر آئے گا. آپ جنگ احد میں ہوں گے میرا قرآن وہاں پر آئے گا. آپ یہاں تک کہ جنگ خندق میں ہوں گے میرا قرآن وہاں پر آئے گا. آپ جنگ حنین میں ہوں گے میرا قرآن وہاں پر آئے گا. آپ کے قریب ابو بکر صدیق ہوں گے میرا قرآن وہاں پر آئے گا. آپ کے قریب ام سلمہ کے گھر میں ہوں گے میرا قرآن وہاں پر آئے گا. آپ اپنی گھر والی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بستر پر ہوں گے میرا قرآن وہاں پر آئے گا. آملہ کے لال کا مقام قرآن حکیم کا مقام بتا دیا، یہاں تک کہ قرآن کے نزول کا مقام بتا دیا، اور ادھر آملہ کے لال کا مقام بتا دیا. فرمایا او لوگو، آملہ کا لال وہ ہے، عبداللہ کا دلارا وہ ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات وہ ہے. آگے آگے آپ چلیں گے، آپ کے ساتھ میرا قرآن چلے گا. انزل فی القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. قرآن آ گیا. کتنی شان ہے. ابھی اجلاس چل رہا ہے، عظمتیں پہلے سے بتائی جا رہی ہیں. پھر اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا ثم جاءکم رسول، میرا ایک رسول. ثم میں نہ ہوتا پھر، بعد میں ایک رسول آئے گا. ٹھیک ہے جی، آئیں گے. قرآن پر غور کرو. قرآن کہتا ہے مصدق لما معکم، جو تمہاری کتابوں کا مصدق بنے گا. یاد رکھنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر نہ آتے ریکارڈنگ صحیح تھی نہیں، اگر نہ آتے یہاں تک کہ آج آدم علیہ السلام کو کوئی نہ جانتا. نوح علیہ السلام کا مقام کون بیان کرتا؟ ابراہیم علیہ السلام کو کون جانتا؟ یہاں تک کہ موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ کے مقام کی تصدیق کون کرتا؟ آج ہم ان کی تعریف کیسے کرتے؟ مصدق بنے امام الانبیاء. نبی تو مرد ہوئے، آقا تو مصدق جو ہے عورت ذات کے لیے بھی بن کر آئے. کس کے لیے؟ حضرت مریم سلام اللہ علیہا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی امی جان ہے. میرے آقا تو ان کے لیے بھی مصدق بن کے آئے. حضرت مریم کو کسی مرد نے ہاتھ نہیں لگایا، شادی ہوئی نہیں، لڑکا اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام دے دیا. میں کس مریم کی بات کر رہا ہوں؟ قرآن حکیم میں
35 جگہ اس عورت کا نام لیا گیا ہے، اور ایک جگہ تو اللہ پاک نے حد کر دی، یہاں تک کہ اللہ کا قرآن ہے، انداز بھی نرالا کر دیا، آوازیں اے میرے نبی کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم، زبان تیری ہو، کلام میرا ہو، پڑھنے سننے والی تیری امت ہو، بڑا مزہ آئے گا۔ الہی کیا کروں؟ آوازیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، سبحان اللہ، کیا سمجھے نہیں ہو؟ اگر کوئی یہاں عربی سمجھنے والا بیٹھا ہوتا تو وَاذْكُرْ پر قربان ہو جاتا۔ وَاذْكُرْ کا معنی ہے ذکر تو کر۔ مریم علیہ السلام کا ذکر کرنے والی زبان بھی معمولی نہیں، امام الانبیاء کی زبان ہے، تمام نبیوں کے سردار والی زبان ہے، جس شہنشاہ کائنات پر پورا قرآن اترا اس کی زبان سے ذکر کرا دیا گیا۔ آج امت کو کیا ہوا؟ مریم سلام اللہ علیہا کی پاکی کو بیان کرنے کے لیے تیار نہیں۔ قرآن نے تو واضح کہہ دیا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اس پاکیزہ کلام میں، اللہ کے قرآن میں حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر کرو۔ پتہ یہ چلا کہ سرکار نے صرف نبیوں کے مصدق نہیں بنے، بلکہ یہاں تک کہ تمام کے تمام نبیوں کے بعد عورت کے بارے میں بھی آیا ہے کہ عورت کے بھی مصدق آپ ہی بنے۔ اب بتاؤ، اگر قرآن نہ آتا، سرکار نہ بتاتے، تو عیسیٰ علیہ السلام کی امی جان کو آج پاکیزہ ہم نہ سمجھتے۔ ہمیں قرآن جھکاتا ہے، ہمیں قرآن منواتا ہے کہ مانو کہ عیسیٰ علیہ السلام کی امی جان پاکیزہ ہے، پاکیزہ ہے۔ پھر اس کے بعد بھی نبیوں کو آرڈر ہوا لا تؤمنن بہ ولا تنصرن، اے میرے نبیوں ایمان بھی لے کر آنا اور یہاں تک کہ نصرت بھی کرنا۔ اور تمام نبیوں کو ایمان لے کر آنے کا حکم دیا گیا۔ تمام نبی ایمان تو لے کر آئے، 1,24,000 انبیاء علیہ السلام ایمان لے کر آئے مسجد اقصی میں، جسے بیت المقدس کہتے ہو۔ اقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، قرآن میں ذکر آ گیا اس مسجد کا جہاں نبی اکٹھے ہوئے، نبیوں کے سردار آپ کو بنا دیا گیا، کسی نے اختلاف نہیں کیا، کسی نے یوں نہیں کہا کہ میں آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا۔ تہجد کی نماز نبیوں پر فرض ہوتی ہے، حضور نے وہاں بھی امامت فرض نماز کی کرائی، 2 رکعت نماز ادا کرائی۔ ابھی اس اجلاس کے بارے میں نبیوں سے کیا کہا اللہ پاک نے؟ سب کہہ دو سبحان اللہ، قرآن پر توجہ کیا کرو۔ فرمایا قال اقررتم، کیا تم نے اقرار کر لیا؟ قال اقررتم واخذتم على ذلكم اصری، قرآن پاک آ گیا۔ کیا اقرار کرتے ہو؟ آپ احباب بیٹھے ہو، میں اگر یہ کہوں کہ ساری دنیا کے پسینے میں بدبو ہے، سرکار کے پسینے میں خوشبو ہے، میں نے کہہ دیا آپ نے سن لیا، یہ تائید نہیں ہوئی۔ اگر میں آپ سے حلف لوں کہ دایاں ہاتھ اٹھا لو بھئی ہاتھ اب، کہ سرکار کے پسینے میں کیا ہے؟ خوشبو ہے، باقی ساری دنیا کے پسینے میں بدبو ہی بدبو ہے۔ سرکار کا پسینہ بھی نرالا، میرے آقا کا مدینہ بھی نرالا۔
ہر کسی کے پسینے میں بدبو آتی ہے۔ جس دلہن نے نہا کر سرخی پاؤڈر لگایا ہوا ہو، عطر لگایا ہوا ہو، ذرا گرمی ہو، وہی کہتا ہے ذرا پیچھے ہو جا، بدبو آ رہی ہے۔ اب میں تو دلہن ہوں، نہیں، بدبو آئے گی، چاہے دولہا کیوں نہ کوئی بھی ہو، یعنی کہ سرکار کے پسینے میں خوشبو۔ اگلی بات بتاؤں، سرکار کے دور میں جو لڑکی کی شادی ہوتی تھی تو سرکار کا پسینہ دیا جاتا تھا خوشبو کے طور پر۔ کتابوں میں آتا ہے کہ اس دلہن کو لگایا جاتا تھا، کئی مرتبہ وہ غسل بھی کرتی تھی، پھر بھی 6 مہینے تک خوشبو نہیں جاتی تھی۔ یہاں تو آپ عطر آلہ سے آلہ لے کر آؤ، ذرا ایک دفعہ دھاؤں باقی دے دیں، عطر بھی خوشبو کی طرح آتی ہے۔ سرکار نے پسینے دی خوشبو نہیں ڈالی کہ دلہن کو، اور لڑکیاں پوچھتی، عورتیں پوچھتی، کیا لگا کر آئی ہو، کون سے ملک کا عطر لگا کر آئی ہو، اتنی خوشبو آ رہی ہے؟ کہنے لگی یہ عطر کا کمال نہیں، یہ میرے آقا کے پسینے کا کمال ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں گرمیوں میں ہمیں پتہ چل جاتا تھا سرکار کہاں پر ہیں، آپ کے پسینے کی خوشبو ہمیں بتا دیا کرتی تھی، یہاں تک کہ امام الانبیاء ادھر موجود ہے۔ نبیوں سے اقرار لیا جا رہا ہے، اقرار کرو بھائی، امام الانبیاء کی عزت کرو گے۔ سب نبی کہنے لگے قالو اقررنا، ہم سب اقرار کرتے ہیں۔ فرمایا قال فاشهدوا، میں بھی گواہ ہوا، انا معکم من الشاہدین، یہ دستاویز، یہ محضرنامہ، اس سب پر تم بھی گواہ ہو جاؤ۔ آج کے بعد کوئی بھی نبی اگر امام الانبیاء کی عزت میں کمی کرے گا، اس کے بارے میں ایک آیات ایسی اس کی اگلی آ گئی، وہ آیات تمہارے لیے بھی آئی ہے، میرے لیے بھی آئی ہے، ساری کائنات کے لیے وہ آیات آئی ہے۔ فرمایا قرآن حکیم میں آواز آئی فمن تولا بعد ذالک، کوئی اور بیان کرنے والا نہیں۔ آیات میں پڑھ رہا ہوں، 3 پارہ جا کر سورہ آل عمران اٹھا لینا، اگر نظر نہ آئے تو قاری غلام سرور سے پوچھ لینا آیاتیں، یا مجھ سے پوچھ لو، یا حافظ قرآن اور بھی کوئی بیٹھا ہو ابھی دکھانے کے لیے تیار ہے۔ اس آیات میں نبیوں کو بھی آگاہ کیا گیا، اس آیات میں صحابہ کرام کو بھی آگاہ کیا گیا، اسی آیات میں ساری امت کو آگاہ کیا گیا، ساری کائنات کو آگاہ کر دیا گیا۔ آواز آئی فمن تولا بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جو آملہ کے لال کی عزت نہیں کرے گا وہ بڑا گنہگار ہے۔ آپ سب بیٹھے ہو، خود بھی کہو گے کہ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت میں اگر کوئی کمی کرتا ہے یا نہیں کرتا، گنہگار ہے یا نہیں؟ اور اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ وہ گنہگار ہے۔ ہر حالت میں امام الانبیاء کی عزت کرنی ہے۔ اٹھتے بیٹھتے درود شریف پڑھا کرو، اسی سے سرکار کی عزت ہے، کامیابی ہے۔ ہر معاملات میں سرکار نرالے ہیں، ہر زمانہ بھی حضور کا زمانہ ہے۔ آدم علیہ السلام قرآن حکیم کہتا ہے زمین پر بھیج دیے گئے، اتار دیا گیا۔ اہبطوا جمیعا مستقر ومتاع الی حین، اللہ کے نبی کو زمین پر اتار دیا گیا، اکیلے ہیں، تنہا ہیں۔ خدا کی قسم قرآن حکیم کہتا ہے، سب کہتے ہیں سبحان اللہ، یہ شادی کا نظام بنا کر، میاں بیوی کا جوڑا بنا کر اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے تمہاری زندگی کو حسین بنا دیا۔ ورنہ کنواروں سے پوچھو
جی اوکھا سوکھا گزر ویندے، رات نہیں گزرتی۔ حقیقت ہے بھائی، دن گزر جاتا ہے، رات نہیں گزرتی۔ لیکن کیا بتاؤں، اللہ اکبر، آدم علیہ السلام اکیلے ہیں، دے کے آئیں کہ درخت دے تلے بڑی خوبصورت جنتی لباس پا کے نوجوان لڑکی بیٹھی ہے۔ پوچھ گدوں نے کون ہے؟ فرمایا تیری گھر والی۔ فرمایا کولو ونا اندے نال گپ شپ مارا، ہاتھ لاواں؟ فرمایا ابھی ٹھہر جاؤ، حالی کولو ونن دی اجازت کوئی نہیں، ہاتھ لاون دی کوئی نہیں، گپا مارن دی اجازت کوئی نہیں، حق مہر پہلے ادا کرو۔ الہی کیا دینا پڑے گا؟ سونا دوں، چاندی دوں، ہیرے دوں، جواہرات دوں، کیا دینا پڑے گا؟ سارے بیٹھے ہو، کوئی بھی رشتہ منگن آ ونے، ساری دھی دینا مکان رجسٹری کر کے دیو، اتی تولے سونا دیو۔ آسا چھوٹے چھوٹے ہاتھ ساکو یاد ہے، اولے سونا 8 تولے پوایا ویندا ہے، غریب دا غریب تو غریب گھر 8 تولے پویندا ہے، وال ایسا ایسا مہنگائی تھی 5 تولے تے آ گئے، میری شادی تھی تو 3 تولے تے آ گئے، ہوں تو میرے کو پتہ چلے کہ 1 تولے تے بھی نکاح تھی، حق مہر ادا تھی، مہنگا جو ہے۔ خدا دی قسم میں اپنی گل کراں، ساڈے دور چ دولہا 5 سال کماون لگیا تو تاں بھی کرلا اپنے کوئی شے بری وغیرہ کوئی کرلا حق مہر دا سونا شونا نہ جوڑ سکدا ہی۔ اج تا بابا جڑی مہنگائی ہے، آٹا گھیو ہی بس پورا نہیں تھیندا۔ ہن بابا کتھوں مکان رجسٹری کر کے دے یا دکان ہے بھی نہیں، دے کہاں سے؟ کتھوں سونا دے اتنا؟ ویلے ہو گئے کھا کھا کر کے، کیونکہ مہنگائی اتنی ہو گئی۔ الہی حق مہر میں کیا دینا پڑے گا؟ فرمایا تم ساری کائنات کے ابا ہو، یہ ساری کائنات کی امی جان ہے، آج حق مہر یوں ادا ہوگا، یہیں کھڑے کھڑے، یہیں بیٹھے بیٹھے آمنہ کے لال پر 20 مرتبہ درود پاک پڑھو، تمہارا حق مہر ادا ہو جائے گا۔ کیا خیال ہے؟ اگر آج کوئی حق مہر آکھے تو میرے یہ ملا ہی آکھ دے 20 دفعہ درود پاک دینا، کڈو ہی مولوی کو بیر پاگل تھی۔ ہاں بابا یہ حق مہر کون قبول کریں گے؟ اور بڑا ہوتا ہے۔ آخری بات سن لیں، یہاں شادی کی بات آئی ہے نا، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی، اللہ سب کیا تو سبحان اللہ، سارے کو پتہ ہوتی، ساری تواڈی امی جان، ساری امی جان ہے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نکاح ہے، سرکار دا نکاح ہے، سرکار اندر آ گئے، حالی دروازے کو کھڑے ہیں، خدیجۃ الکبریٰ نے 40,000 درہم، بڑی رقم سمجھی ویندی ہے، 40,000 درہم میں تو ہوں میں کیا آکھاں کہ آج دے دور کے مطابق بھی 8-10 کوٹھیاں آون، 40,000 درہم اتنی رقم تھی، مجھے بتا رہے تھے کہ 1 درہم میں پتہ نہیں کتنے تولے سونا مل جاتا، اندازہ لگا لو۔ خدیجۃ الکبریٰ نے سرکار کو منہ دکھائی دی ہے، ساری کائنات دی دلہنیں منہ دکھائی لیتی ہیں، کوئی پیسے لیتی ہے، کوئی چین لاکٹ لیتی ہے، کوئی انگوٹھی لیتی ہے، منہ دکھائی دیتے ہیں نا دلہا صاحب، جڑے شادی شدہ بیٹھے انہوں کو تو پتہ ہے نا کہ منہ دکھائی دیونی پوندی ہے۔ بھائی منہ دکھائی واسطے کیا جوڑی میں سیٹ چاندی دا، کوئی آدھے سونے دا، کوئی آدھے فلانی شے میں جوڑی بیٹھے، لیکن بات آئی امام الانبیاء کی تو 40,000 درہم خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دے دی۔ معمولی ہستی نہیں، بہت بڑی ہستی ہے سرکار کی۔ اللہ عز و جل ملازم حسین صاحب پر کرم فرمائے، انہوں نے آج کی یہ تقریب سعید رکھی ہے۔ ہمارا سلسلہ کار یہی ہوتا ہے، آؤ
पहले या दुरूद शरीफ पढ़ो या कुरान पाक पढ़ो, फिर आगाज़ करेंगे। इसीलिए हमने कुरान पहले पढ़वाया है। तो कारी साहब से मैं इल्तजा करूँगा, कारी गुलाम सरवर साहब इसी मस्जिद के इमाम भी हैं, जब भी मैं इनको देखता हूँ, आपको पता है कि इनका नौजवान बेटा 20 साल का यहाँ तक कि कार एक्सीडेंट में इंतकाल कर गया था, तो जब भी मैं हज़रत जी को देखता हूँ तो मेरे अपना दिल मचलने लगता है, अंदर से असलियों से दुआ निकलती है, अल्लाह पाक हमारे कारी साहब को सलामत रखे, घर में हमारी उस्तानी को भी खबर दे। बिलखसूस इनके भाईजान का भी कार एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया था, इनके चचेदार भाई का और एक भतीजे का, 4 जानों का इंतकाल हुआ था। तो कारी साहब पहले आप अहबाब के सामने तिलावत करेंगे, फिर उसके बाद दुआ भी कारी साहब करेंगे, और मैं सबसे इल्तजा करूंगा कि कारी साहब की खिदमत भी आप अहबाब ने करनी। हुसैन